नंबर 1 आप हजरात के सामने पढ़ी और तर्जुमा किया है। इस सूरत का नाम सूरह फातिर, इसी पहली आयत के अंदर लफ्ज़ फातिर मौजूद है और इसी तरह इस सूरत का नाम सूरह अल-मलाइका भी है और लफ्ज़ अल-मलाइका भी इसी पहली आयत के अंदर मौजूद है। मक्की सूरत है, इसके 5 रकू हैं और 45 आयतें हैं। 792 कलिमात शुमार किए गए हैं। 3299 हुरूफ इस सूरत के बताए गए हैं। इसमें भी बुनियादी तौर पर अकायद का बयान है, जो कि मक्की सूरतों में अक्सर व बेशतर अकीदों का बयान है। तौहीद बारी ताला, रिसालत मुहम्मदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आखरत का इस्बात, इन मसाइल को ज़्यादातर मौज़ूए सुख़न बनाया गया है। कुरान मजीद के अंदर 5 सूरतें ऐसी हैं जिनकी इब्तिदा लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह से होती है। उनमें से आखिरी ये सूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होने वाली सूरतों में से। अल्हम्दुलिल्लाह ये दावा भी है और दलील भी है। सारी खूबियों का, सारी तारीफ़ों का, सारी सताइशों का, सारे महामिद का हकदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है। ये एक दावा है कि कायनात के अंदर किसी की भी कोई तारीफ की जाए, हकीकतन वो तारीफ अल्लाह ही की होगी। किसी के हुनर की तारीफ करो तो हुनर देने वाला कौन है? किसी के हुस्न व जमाल की तारीफ करो तो देने वाला कौन है? किसी के मालो मनाल की तारीफ करो, किसी के जूदो सखा की तारीफ करो, किसी भी लिहाज से मखलूक में से किसी की भी तारीफ होगी तो हकीकतन वो तारीफ अल्लाह ही की होगी। इसलिए ये दावा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम खूबियाँ, तमाम तारीफ़ें, तमाम सताइशें वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह है और अल्लाह कहते उसको हैं। लफ्ज़ अल्लाह आलमुन लिज़ातिल वाजिबिल वजूद अल मुस्तजमिउ लिजमीइ सिफ़ातिल कमाल। ये लफ्ज़ अल्लाह की तारीफ की जाती है कि लफ्ज़ अल्लाह ज़ाती नाम है उस ज़ात पाक का जिसका मौजूद होना वाजिब है, जरूरी है, और वो तमाम सिफाते कमाल की जामे, सारी कमाल वाली सिफतें उसी ज़ात के अंदर जमा है। तो कोई किसी भी की तारीफ करता है तो किसी सिफत की बिना पर करता है। कोई उसके अंदर अच्छी सिफत है तभी उसकी तारीफ करता है, और जितनी भी अच्छी सिफतें हैं सब कहाँ हैं? अल्लाह ही के अंदर है। इसलिए तारीफों का हकदार भी वो अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम खूबियाँ, तमाम तारीफें खास हैं, साबित हैं अल्लाह ही के लिए। कौन है अल्लाह? फातिरिस समावाति वल अर्द, जो बगैर किसी मिसाल के, बगैर किसी नमूने के बनाने वाला है, नेस्त से हस्त में लाने वाला है, अदम से वजूद में लाने वाला है, आसमानों को भी और जमीनों को भी। आसमानों जैसी बड़ी मखलूक जिसकी कोई इंतहा नजर नहीं आती, बगैर किसी आसरे खंभे सतून के अल्लाह ने कैसे उनको खड़ा किया। और अल्लाह तबारक व तआला 29वें पारे की पहली सूरह मुल्क में इंसानों को चैलेंज करते हैं कि बार बार देखो कहीं कोई फटन नजर आती है। इतना अरसा गुजर गया, आसमानों को मरम्मती की जरूरत पेश नहीं आई, तो अल्लाह ने बगैर सतून के, बगैर अमदिन तरौनहा, बगैर सतूनों के आप उनको देखते हैं। और फिर देखें, बार बार देखें, अपनी निगाह को फिर लौटाएं, आपको कहीं इनके अंदर कोई फटन, कोई पुरानापन, कोई कमजोर होना कतई नजर नहीं आएगा। तो इतनी बड़ी मखलूक, और फिर जमीन ऐसी मखलूक, बुलंदियों में आसमान को देखें,
پستیوں میں زمین کو دیکھیں تو فرمایا ان کو نیست سے ہست میں لانے والا، عدم سے وجود میں لانے والا وہ اللہ ہے۔ اور دوسری صفت فرمائی جاعل الملائکۃ رسلا، کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنا قاصد بنایا ہے، پیغام رسان بنایا۔ رسلا، ایک رسول کا لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک رسول کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ جب رسول کا لفظ نبیوں پر بولا جاتا ہے تو پھر اصطلاحی معنی ہوتا ہے، وہ ذات، وہ شخصیت جس کو اللہ نبوت کے ساتھ مستقل الگ شریعت دے کے بھیجتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے۔ اور جب رسول کا لفظ، رسول کا لفظ نبیوں کے علاوہ کسی اور پر بولا جاتا ہے تو پھر معنی لغوی ہوتا ہے، صرف قاصد، پیغام پہنچانے والا۔ کوئی بھی کسی کا پیغام کسی تک لے جائے تو یہ رسول ہے، فلاں کا بھیجا ہوا ہے، فلاں کی طرف ہے۔ تو فرمایا اللہ نے فرشتوں کو رسول بنایا، یعنی پیغام رسان بنایا۔ وہ پیغام ایک سے دوسرے تک لے جاتے ہیں، خصوصاً اللہ کے پیغام، اللہ کے نمائندے، اللہ کے ترجمان، اللہ کے نبیوں اور رسولوں تک فرشتے لے آتے ہیں۔ تو جاعل الملائکۃ رسلا، ملائکہ ایک نورانی مخلوق ہے۔ ملائکہ ایک ایسی مخلوق ہیں جو متشکل باشکال مختلفہ ہو سکتے ہیں، مختلف شکلوں میں وہ اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں۔ فی نفس ہی وہ ایسی مخلوق ہیں کہ موجود ہیں لیکن کسی کو ان کے وجود کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے جو حواس خمسہ ظاہرہ ہیں، آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، ہاتھ کا ٹٹولنا پکڑنا، ان چیزوں کے حص میں وہ نہیں آتے۔ فرشتے ہیں، موجود ہیں، لیکن نہ ہماری آنکھ ان کو دیکھ رہی ہے، نہ ہمارے کان ان کی آہٹ سن رہے ہیں، نہ ہمارے ہاتھ وجود ان کو محسوس کر رہا ہے۔ ہمارے دائیں بائیں کندھوں پر موجود ہیں، ہمارا عقیدہ ہر وقت موجود ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ملائکہ کو بنانے والا ہے اپنے قاصد، اور وہ ملائکہ دو دو پروں والے بھی ہیں، تین تین پروں والے بھی ہیں، چار چار پروں والے بھی ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے تخلیق میں، پیدائش میں اتنا زیادہ بڑھاتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا، جو ان کی فرشتے کے لحاظ سے اصلی شکل ہے۔ تو ان کے 600 پر تھے، اور جس افق پہ نظر آئے تو پورے افق کو شمال جنوب تک انہوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی بستیوں کو نیست و نابود کرنے کا حکم فرمایا، تو عذاب کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے اپنے 600 پروں میں سے ایک پر کے ایک کنارے سے پوری بستیوں کی زمین کو اٹھایا اور فضا میں لے جا کر کے الٹا کر کے دوبارہ زمین پہ مارا۔ کتنے طاقتور ہے! اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ذو قوہ، یہ ذو قوہ صفت جبریل علیہ السلام کی ہے کہ وہ طاقت والا ہے، ذو قوہ ہے۔ جو لوگ وحی کے بارے میں اعتراضات کرتے تھے ان کا جواب دیا گیا کہ لے آنے والا جو فرشتہ ہے درمیان میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان واسطہ بننے والا، وہ کوئی کمزور نہیں ہے کہ وہی ادھر ادھر ہو جائے گی۔ ذو قوہ، وہ طاقت والا ہے، اللہ سے لیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے اللہ جتنا چاہتا ہے ان کی پیدائش میں اتنا اضافہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ اب ان کے پروں کی پیدائش بھی اسی میں ہے، باقی صفات کی پیدائش بھی اسی میں ہے، اور ان کی اپنی تعداد کی پیدائش بھی اسی میں ہے۔ فرشتے توالد تناسل سے پاک ہیں، ان کے بیوی بچوں والی نسل بڑھنے والی چیز نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے چاہا فرشتوں کو پیدا کیا، اور جیسے چاہے گا اللہ تعالیٰ ایسے ہی رہیں گے، ان کے اندر توالد تناسل والی بات نہیں ہے۔
اور وہ ہماری جو زہری خوراک و غذا ہے اس سے بھی مبرہ اور پاک ہے۔ ان کی خوراک اللہ کا ذکر ہے، ان کی خوراک اللہ کی عبادت ہے، اور جہاں جس کی ڈیوٹی لگی ہے وہی کام کرتے رہنا اس کی عبادت ہے۔ کوئی صرف ذکر و تسبیح پر ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی طواف میں ہے، کوئی اللہ کی مخلوق پر مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ روح نکالنا ایک ڈیوٹی ہے، غذا پہنچانا ایک ڈیوٹی ہے، حفاظت کرنا ایک ڈیوٹی ہے، بارشوں کا نظام، پہاڑوں کا نظام سنبھالنا ایک مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی ذمہ داری ہے۔ تو جن جن فرشتوں کی جو ذمہ داری لگائی گئی وہی ان کے لیے عبادت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بارشوں والا ہے اب وہ نماز بھی پڑھے گا، جن کی جو ڈیوٹی ہے، کیونکہ عبادت نام ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا۔ جو جس وقت اللہ کا حکم ہے اس کو اس وقت پورا کرنا، یہی عبادت ہے۔ آپ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، آپ کو اب حکم ہے کہ آپ دعا پڑھ کے جائیں، آپ کو اب حکم ہے کہ آپ بایاں پاؤں منظر رکھیں، آپ کو حکم ہے کہ آپ بلا ضرورت جسم سے کپڑا نہ ہٹائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بیت الخلاء میں کپڑا ہٹانے کی ضرورت پیش آتی تو جسم جب زمین کے نیچے قریب پہنچ جاتا پھر کپڑا ہٹاتے، جیسے کہ محفوظ ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تو اب یہ چیزیں ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہم جب ان کو پورا کریں گے اور اپنی یہ ضرورت پوری کریں گے تو ہمارا یہ عمل بھی عبادت بن جائے گا۔ اس لیے عبادت نام اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا ہے۔ تو فرشتوں کے لیے جہاں جس کی ڈیوٹی ہے وہ اسی کام پہ لگا ہوا ہے، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کے ہاں ترقی نہیں ہے۔ فرشتوں کا ایمان جس لیول پہ ہے اسی لیول پہ رہتا ہے۔ انبیاء کا ایمان ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، اور باقی جو مخلوق ہے انبیاء کے علاوہ انسان جن، ان کا ایمان اچھے ماحول اچھے اعمال سے بڑھتا ہے، اور گندے ماحول گندے اعمال سے ایمان کا لیول نیچے آ جاتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، یہ عام مخلوق کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں ہے کہ ایمان گھٹ بھی جاتا ہے، ایمان بڑھ بھی جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو یوں بنایا۔ آگے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ہر چیز پر قادر ہے، فرشتوں کے بنانے پر بھی قادر ہے، ان کی تخلیق کے بڑھانے پر بھی قادر ہے، اور فرشتوں کی جو اللہ نے مختلف تکوینی کاموں پر ڈیوٹیاں لگائی ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ تکوینی امور الگ ہیں اور تشریعی امور الگ ہیں۔ فرشتوں سے اللہ جو کام لیتا ہے وہ تکوینی معاملات کا لیتا ہے، انسانوں سے جو اللہ کام لیتا ہے وہ تشریعی معاملات کا لیتا ہے۔ اور شریعت مقصود ہے، تکوین ضرورت ہے۔ تکوینی امور کا مرتبہ درجہ کم ہے اور تشریعی امور کا درجہ مرتبہ زیادہ ہے، اس لیے انسان فرشتوں کا مخدوم ہے، فرشتے انسان کے خادم ہیں۔ فرشتوں کا درجہ کم ہے اور شریعت کے کام کرنے والے انسانوں کا درجہ بڑھ کے ہے، ان سے زیادہ ہے۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ جو فرشتوں سے کام لے رہا ہے بارش کا، فرشتوں سے کام لے رہا ہے روح نکالنے کا، فرشتوں سے کام لے رہا ہے روزی پہنچانے کا، تو اس کا مطلب ہے شاید اللہ کو ضرورت ہے ان کی۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، اللہ ہر کام خود آپ کرنے پر قادر ہے۔ جس مخلوق سے کام لے رہا ہے یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے۔ میں نے اگلے دن مثال دے کے بتایا تھا کہ صدر وزیر اعظم کسی بھی ملک کا ہو، اس نے کوئی کام کرنا ہو، کسی جگہ میں آ کے کسی پروگرام کا آغاز و افتتاح کرنا ہے، اب وہ خود کے بجائے کسی اور کو کہہ دے کہ تو میری جگہ پر یہ کام کر لے، تو یہ اس کا اعزاز و اکرام ہے، ورنہ وہ خود تو کر سکتے ہیں، وہ عاجز تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے جو دین کا کام لیتے ہیں، شریعت کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، لیکن قراء سے اس کے حروف کی حفاظت کرائی جا رہی ہے، علماء سے اس کے معنی کی حفاظت کرائی جا رہی ہے، صوفیات کے اس سے عمل کی حفاظت کرائی جا رہی ہے۔ تو اس میں اگر ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہمارا اعزاز و اکرام